देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। असासे लो, कर्ज दो, बजट असरात और मफरूर नवाज शरीफ, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट पे बहस समेटते हुए ऐलान किया कि हमारी मुआशी तरक्की असली और देरपा है। वजीर खजाना ही नहीं, पिछले 2 माह से हुकूमत के तर्जुमान ही नहीं, वुज़रा ही नहीं, बल्कि खुद वजीर आजम भी हमें यही बता रहे हैं कि मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब सब अच्छा ही अच्छा है। न सिर्फ मईशत ट्रैक पर वापस आई है बल्कि तरक्की की शारा पर सरपट दौड़ रही है। शरह नमू 4% हो गई है। तरसीलाते ज़र ने डॉलर की बरसात कर दी है। बरामदात ऊपर से ऊपर जा रही हैं। ज़राई तरक्की, सनती तरक्की, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली और तरक्की के ढोल बजाए जा रहे हैं। और फिर बजट भी ऐसा कि हर किसी के खुश होने के दावे हैं। हुकूमत के इन खुशनुमा दावों और वादों से थोड़ा सा पर्दा हटाएं तो पता चलता है कि हर तरफ खसारा ही खसारा है। तब्दीली सरकार अपने 3 सालों में 15,000 अरब के करीब कर्जा ले चुकी है और मजीद डॉलर के चक्कर में मुल्की असासे गिरवी रखने की मंजूरी दे चुकी है। मुल्की असासे गिरवी रखने का फैसला और इसकी मंजूरी खुद वजीर आजम इमरान खान ने दी है। जो अपोजिशन में थे ना, तो असासे गिरवी रखना तो दूर की बात, कर्ज लेने के ही मुखालिफ थे। अब वो खुद कर्जों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं। वजीर आजम साहब, ये एयरपोर्ट्स, ये सड़कें, ये सरकारी इमारतें हमारी पहचान हैं, हमारे मुल्क की शान है। इनको गिरवी रखने का फैसला कोई और करता ना तो आपने उसका जीना हराम कर देना था, इसको करप्शन का जरिया करार देना था। लेकिन आप तो ये सब कुछ खुद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर मईशत तरक्की कर रही है तो फिर मुल्क की असासे गिरवी रखने की नौबत क्यों पेश आ रही है। सवाल ये भी है कि अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने वाली नून लीग और मरियम नवाज किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं। आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। PMLN से हमें अताउल्लाह तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज ढामरा साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, इमरान खान तो कर्जों के मुखालिफ थे और कर्ज लेने के लिए असासे गिरवी रखने के भी मुखालिफ थे। अब सारे ये काम आपकी हुकूमत करी है। याद है पिछली हुकूमतों पे कितनी कड़ी तनकीद की। 2014 में खान साहब के बयानात भी आपको याद होंगे। सवाल ये है कि खान साहब उस वक्त ठीक थे या वो अब दुरुस्त हैं, या अब हुकूमत और अपोजिशन की जो मजबूरियां हैं वो आप लोगों को समझ आ गई हैं? भारत, बहुत शुक्रिया। खान साहब उस वक्त भी ठीक थे, आज भी ठीक थे, आज भी ठीक है। मैं आपको साबित कर दूंगा जी। जब हम चीख रहे थे कि कर्जे ना लें, कर्जे ना लें, कर्जे ना लें, और कर्जे लेके ये वो मंसूबे जो शोकेस मंसूबे, 300 अरब रुपए की मेट्रो बन रही है, और येलो ब्लू ग्रीन ट्रेनें लग रही हैं, जो सारी खसारों में ये मुल्क ना करें। कल बहुत मुश्किल वक्त आएगा। हमारे छोटे, हम आज जो बच्चे हैं और आपकी तरह के जो यंगस्टर्स हैं, कल आके हमें ताने मारेंगे। उस वक्त ये नहीं सुनते थे। इन्होंने वो जुल्म और बर्बरियत जारी रखी इस मईशत के साथ। 19 मरतबा ये स्कूक बॉन्ड जारी कर चुके हैं, ये पहले भी दोनों। अब स्कूक बॉन्ड जो है, जो हमने जारी किए, ये एक इस्लामी एक मईशत का है कॉन्सेप्ट, इजारा। हाँ, टेक्निकल चीजें समझाएं आप मुझे कि तो सूद नहीं है इसके ऊपर। मईशत में बोरोइंग करने का एक इस्लामी तरीका है, इजारा कॉन्सेप्ट है अरबिक में, जिसमें एक कंपनी बनती है जो जो आप कह रहे हैं असासे, इनको ओन करती है और बाकी लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब ये कंपनी, वो पैसे देते हैं इसके शेयर होल्डर, जितना इस कंपनी का मुनाफा होता है इतना उनका हिस्सा मिलता है। इस तरह ये कर्जा बराए कर्जा, जो सूद हराम है, वो नहीं होता। एक बात। अब हमने ये जो जारी किए हैं, इसकी वजह क्या है और क्यों करना चाहते हैं? आपको पता है कि जब हम आए तो पाकिस्तान के जो रिजर्व थे वो 10 अरब डॉलर के थे। पाकिस्तान सिर्फ 55 अरब डॉलर खसारा पूरा करने के लिए ना, अगर नहीं 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करनी होती है। हाँ। रिजर्व में अगर पैसे ना पड़े हों तो फिर आपका इंपोर्ट रुक जाता है। ठीक। एक्सपोर्ट से हम पैसे कमाते हैं। हाँ। जिसको मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी की अचीवमेंट थी, उनको बर्बाद करके 25 अरब से
ہمارا خیال تھا کہ 55 ارب ہونی چاہیے تھی, 25 ارب سے 20 ارب ہوگی. وہی پیپلز پارٹی پوچھ رہی ہے کوئی ایسی بات ہے جس پہ یو ٹرن نہ لیا ہو؟ پہلے کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, وہاں چلے گئے, پھر ایمنسٹی پہ تنقید کی, پچھلے 3 سالوں سے ایمنسٹی پہ ایمنسٹی دے رہے ہیں, پھر کہا قرض نہیں لیں گے, وہ لے لیا, پھر آپ تنقید کرتے تھے اثاثے گروی رکھنے پہ, دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے, وہ آپ نے کہا کوئی چیز رہ گئی ہے ویسے؟ اب اگر آپ مجھے بتائیں ایک کمپنی کو قرضہ کب چاہیے ہوتا ہے؟ جب وہ خسارے میں ہوتی ہے. ہمارا بین الاقوامی تجارت مسلم لیگ نون کے دور میں 19.5 ارب ڈالر کے خسارے میں تھی. آپ خوش ہو جائیں, آپ کے محبوب قائد, پاکستان کے محبوب قائد نے وہ صفر کر دیا. ہمیں اب قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی یہی کر رہی تھی نون لیگ اپنے دور میں, اسی لیے اثاثے گروی رکھ رہے تھے, وہ ریکارڈ تو چیک کریں. کرنٹ اکاؤنٹ کا 19 ارب ڈالر کا خسارہ آج صفر ہو گیا. ہمیں قرضے صرف لینا پڑے پچھلے قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے. تو اگر آپ نے کوئی اس پہ کوئی برا بلا کہنا ہے تو یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کہیں, عمران خان کو تو تعریف کریں. آپ لوگ ہمیں یہی سمجھاتے ہیں نا کہ اس وقت ملک کی ترقی کو آپ نے 4 چاند لگا دیے ہیں, آپ معیشت کو ٹریک پہ لے آئے ہیں. سر ایسا ہو سکتا ہے, ہمارے ٹیسٹ آپ کو رزلٹ دے رہے ہیں. سر اگر آپ ملک کی ترقی آپ اس کو ٹریک پہ لے آئے ہیں تو پھر آپ قرضوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے 30 سال میں ایک معیشت کو ڈبویا ہے. ہم نے قرضوں کی قسطیں 26 ارب ڈالر عمران خان گورنمنٹ نے واپس کیے, وہ ہم نے تو نہیں لیے ہوئے تھے. پھر اعداد و شمار میں کوئی گڑبڑ ہے آپ کی؟ نہیں, اعداد و شمار یہ اسحاق ڈار ختم ہو گیا, وہ اسحاق ڈارونامکس ختم ہوگی, اسحاق صاحب کی معیشت ختم ہوگی. آج عمران خان ہے جو کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر. ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور آپ ملک کے خزانے کو قرضے لے لے کے بھر رہے ہیں. سر قرضہ تب چاہیے ہوتا ہے جب بیرونی تجارت میں خسارہ ہو. جب خسارہ اس سال ختم ہو گیا, اس سال کوئی قرضہ نہیں لیں گے. عمران خان کی 5 سالہ حکومت کے بعد اگلی آنے والی حکومت آئی ایم ایف پاس جائے, آپ عمران خان کو برا کہیں. یہ تو نواز شریف صاحب کی حکومت گئی, ہم آئی ایم ایف پاس اس لیے گئے کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کے پاس بھی جاتی ہے, اثاثے بھی گروی رکھتی ہے, اپوزیشن میں تنقید کرتی ہے, حکومت میں آ کے تعریف کرتی ہے. جس کو مفتاح اسماعیل کی معیشت اور اسحاق ڈار کی معیشت ملک کو ڈبو کے چلی گئی تھی, ہمیں آنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فوری جائے آئی ایم ایف پاس. کیوں کہ معیشت خراب تھی نا. اگر ٹھیک ہوتی تو یہ کہتے جی ہمارا خزانہ ہم بھرا چھوڑ گئے, انہوں نے برباد کیا. آج عمران خان کی حکومت جائے گی, اگلی حکومت آئی ایم ایف پاس جاتی ہے, اگلی وجہ سے ہماری پہلے F9 پارک آپ نے گروی رکھنے کی بات کی تھی, پھر پریشر پڑا, فیصلہ واپس لے لیا, اب مزید اثاثے گروی رکھنے کی آپ بات کر رہے ہیں, اپوزیشن پھر آپ پہ کڑی تنقید کر رہی ہے. ایسا تو نہیں ہو فیصلہ اٹل ہے, یا پتہ چلے گا شوکت ترین کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی ہم واپس لے رہے ہیں. اب دوبارہ سے چھوٹا سوال, جس ملک کی آمدنی صرف 22 ارب ڈالر ہو, اس کو 26 ارب ڈالر کی خالی قرضے واپس کرنے ہوں وہ 3 سالوں میں, وہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ڈالر ہم خود پرنٹ تو نہیں کر سکتے, یا کہاں ڈھونڈے نواز شریف صاحب کو؟ وہ تو ٹبر سمیت باہر چلے گئے, واپس آتے کہتے ہیں مجھے زندگی کی, صحت کی, پتہ نہیں کس کی ضمانتیں دیں. وہ تو ہم اللہ کے سوا کوئی انسان نہیں دے سکتا. کہہ رہی ہیں کہ اگر ملک کی ترقی میں آپ حصہ نہیں ڈال سکتے تو یہ اثاثے گروی رکھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو ذرا انہیں بتائیں کس حق سے آپ یہ اثاثے گروی رکھ رہے ہیں. اپنے رشتہ دار اسحاق ڈار صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیوں ہمیں مقروض کر کے گئے, اور اپنے والد صاحب سے پوچھیں کہ وہ معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیے. اپنے چچا جو آپ سے ناراض ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ نے اتنے اربوں خربوں کے منصوبے دیے جو نقصان والے ہیں, اس سے ملک ڈوبا ہے. اور وہ جو ذرا اس سے بھی پوچھنا ہے حمزہ سے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے. سب سے ہم پوچھ رہے ہیں, لیکن آپ سارا بلیم پچھلوں پہ ہی ڈالنا. حمزہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگریزی میں سنیں, انگریزی میں 25,000 ملین روپیز ان کے 15,000 ہزار کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. کہتے ہیں منو کی پتہ, انہوں نے پوچھو کتنے 25,000 ملین روپے چپڑاسی, چوکیدار, ڈرائیور, اکاؤنٹنٹ اور کلرکوں کے میاں صاحب کے, ان کے بھی کیا شان ہے, اور ان کے نوکروں کی کیا شان ہے. یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, جھوٹ نہیں ہے. ملکی ترقی پہ سر آپ لوگ تنقید کرتے ہیں, ٹھیک بات ہے, چونکہ آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو معیشت بہتر کر کے دی تھی, انہوں نے برباد کر دی. لیکن سر یہ اثاثے گروی رکھنے پہ آپ کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ یہ کام تو آپ کے دور حکومت میں سب سے زیادہ ہوا. کیا مریم نواز کو تنقید کرنے سے پہلے ان باتوں کا علم نہیں تھا؟ تو وہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیتی پہلے. دیکھیے 2 پاکستان ہیں. ایک پرانا پاکستان تھا جس میں غریب کی روٹی بھی سستی تھی, دالیں بھی سستی تھیں, پیٹرول بھی سستا تھا, اس کا آٹا بھی سستا تھا, چینی بھی سستی تھی. آپ کے پورا پاکستان آپ کا شو دیکھ رہا ہوگا. آج بمپر کراپ کے باوجود مافیاز کی حکومت ہے, اے ٹی ایمز کی حکومت ہے, وزراء جو کابینہ میں بیٹھے ہیں مال کما رہے ہیں, اور ایک غریب باہر کریانہ سٹور پہ جاتا ہے اپنے گلی محلے میں
تو اس کو کریانہ اسٹور والا کہتا ہے کہ چینی 100 روپے ملے گی بھائی جی، اس کو آٹا 85 روپے ملے گا. وہ پرانا پاکستان تھا جب ہم نے انہیرٹ کیا 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ والا پاکستان تھا. اللہ کے فضل سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, بجلی سستی, گیس سستی, آٹا سستا, چینی سستی, دالیں سستی, پیٹرول سستا. یہ ایک ایسا نحوست کا سایہ ہے پاکستان کے اوپر پچھلے 3 سال میں جو چھایا ہے کہ ہر چیز تباہ و برباد کر دی ہے. اور یہ پچھلی حکومتوں کا اتنا کثرت سے ذکر کرتے ہیں کہ ہر بائی الیکشن میں عوام ووٹ بھی پچھلی حکومتوں والوں کو ڈال جاتے ہیں, ان کو ووٹ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. جی, کیا جب یہ 90 دن کا پلان دے رہے تھے تو عمران خان صاحب کے پاس 200 معاشی ماہرین کی ٹیم وہ کدھر گئی؟ اچھا صاحب دیکھیں, آپ جن باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, میں ذرا اس پہ آتی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو بات آپ کے دور حکومت میں حلال تھی وہ ان کے دور حکومت میں حرام کیسے ہو گئی سر؟ وہ کہہ رہے ہیں قرضے ہم لے رہے ہیں آپ کے لیے, قرضوں کا سود دینے کے لیے, مہنگے کارخانے آپ نے لگائے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے, کیپیسٹی پیمنٹس کرنے کے لیے وہ لے رہے ہیں سر. وہ کہہ رہے ہیں قرضہ ہم اس لیے لے رہے ہیں. آپ اگر چاہتی میں بجلی پہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں. طاہر صاحب ایک جملہ, اس سال میں 850 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کا دے رہے. دیکھیں جو بجلی کے منصوبے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں, آپ پبلک سیکٹر کا گدو اٹھا کے دیکھ لیں, پرائیویٹ سیکٹر کا ہیلمور پلانٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آدھی قیمت پہ پلانٹ لگائے. نمبر 1 جی, پرابلم کیا ہے؟ ہم سستی LNG پہ بجلی چلا رہے تھے, یہ مہنگے اور گندے ڈیزل پہ بجلی بنا رہے ہیں. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے آپ ڈیزل پہ بجلی بناؤ؟ جب 2020 کے جون جولائی میں آپ کو LNG مل رہی تھی $4 پر یونٹ پہ, آپ نے انتظار کیا 6 مہینے کے وہ $32 پر یونٹ پہ آئے. ندیم بابر کرپشن کرے, وہ گھر چلا جائے, اس کا دوبارہ ذکر کسی ٹاک شو میں نہ کیا جائے. 122 ارب کا ٹیکہ لگا کے گیا ہے. آج بھی میرے پاکستان میں ڈیزل پہ پلانٹ چل رہے جو کہ مہنگا بھی ہے, جو کہ انفیشنٹ بھی ہے. اور LNG اس لیے نہیں لی بیکاز شاید خاقان سستے اگریمنٹ کر کے گئے تھے, اور ان کے دور میں ہمارے دور سے زیادہ سستی ہو گئی LNG. اس کا جواب کوئی نہیں دے گا آپ کو. ندیم بابر کیوں گھر گیا, کوئی جواب نہیں دے گا. اور یہ میرے بھائی آج سر وہ کہہ رہے ہیں آپ جو قرضہ لیتے تھے نا, آپ عوام کو بتاتے تھے کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کھاتا نہیں صرف لگاتا ہے, اور یہ آپ کے لیے وہ جو قرضے ہیں نا ان کا قرض اتار رہا ہے. وہ یہ کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کہ میں نے کھایا ہے, کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے. آٹا سکینڈل ایک گرفتاری نہیں, کئی ارب کا ٹیکہ عوام کو. ادویات سکینڈل ایک گرفتاری نہیں, عامر کیانی پارٹی کا سیکرٹری جنرل کروڑوں کا ٹیکہ عوام کو. چینی سکینڈل بلیک میلنگ کر کے جہانگیر ترین خسرو بختیار نے FIA میں JIT کا ہیڈ تبدیل کروا دیا ڈاکٹر رضوان. آپ چلتے جائیں, آپ کو سکینڈل ملتے جائیں گے. آج کی رپورٹ ہے, اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ ایک نجی اخبار میں چھپی ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مئی 2021 میں $632 ملین پہ پہنچ گیا, جس کے یہ شادیانے بجاتے تھے, جس کی یہ خوشیاں مناتے تھے. پرابلم یہ ہے ہم نے جو قرضہ لیا لاہور کراچی موٹر وے. دیکھیں شوکت ترین کہہ رہے ہیں ہم IMF کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم ان کی شرائط کو نہیں مانیں گے. IMF کہہ رہا ہے کہ 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائیں اور انکم ٹیکس کو 150 ارب روپے تک بڑھائیں. سر حکومت کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو IMF کی باتیں مان لیں یا پھر وہ اثاثے گروی رکھ لیں. آپ تنقید کرنے کے بجائے کوئی آپشن ان کے سامنے رکھ دینا, مثبت اپوزیشن بھی تو کریں سر. ہم نے جب مساق معیشت کی بات کی تھی, فلور آف دا ہاؤس کی تھی, ڈھک چھپ کے تو نہیں کی تھی, کہا تھا آؤ مل بیٹھیں. یہ اوپر سے بات کرتے ہیں کہ جی مثبت تنقید کرے, پیچھے سے گالیاں نکلواتے ہیں اور اپوزیشن کو کارنر کرتے ہیں. میں صرف چند فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو سکوک, جب ان کی طرف سے جواب کوئی نہ آیا تو مذاق تو وہ بن گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پہلے ہی کہہ دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ سکوک بانڈ جو انہوں نے استعفیٰ ایشو کیے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا چیزیں کسی نے گروی نہیں رکھوائیں, اتنے مالیت کے سکوک بانڈ نہ ایشو ہوئے ہیں, نہ اتنے اربوں ڈالر کی نئی چیز نہیں ہو رہے ہیں. 100 بلین کا انہوں نے یہاں پہ یہ مذاق کیا قوم کے ساتھ. آپ کے پچھلے شو میں جس دن بجٹ آیا تھا میں حاضر ہوا تھا, میں نے چند فیکٹس اینڈ فگرز رکھے تھے, میں آج بھی رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. انہوں نے ملک میں جو ٹیکس لگایا ہے, ایک ایک چیز دیکھیں, چینی پہ ٹیکس قائم ہے,
چینی مہنگی ہے مگر ٹیکس لگا دیا ہے. میڈیکل الاؤنس پہ 17% ٹیکس ہے. جتنا کروڈ آئل باہر سے آ رہا ہے 17% ٹیکس ہے. اور جو شخص ٹیلی فون کے اوپر موبائل کے اوپر 5 منٹ سے اوپر بات کرے گا اس کو 75%. سر ان سب پہ آتے ہیں. میں آگے بجٹ پہ ہی بات کر رہی تھی. میں چاہ رہی تھی ذرا اثاثوں کے اوپر اگر آپ پہلے بات کر لیں, کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں عطا تارڑ صاحب کل کو نون لیگ کی حکومت آ گئی ہے, پاکستان والے تھے, اگر کل کو آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آپ اثاثے گروی نہیں رکھیں گے ملک کے حالات دیکھتے ہوئے؟ دے سکتے ہیں کوئی گارنٹی اپنی؟ ہماری حکومت واحد حکومت تھی جس نے آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ کیا. اسد عمر آئے, اسد عمر نے مروا دیا, 8-9 مہینے ڈیلے کیا اور آئی ایم ایف کی شرائط بڑھتی گئی, سخت ہوتی گئی. جب یہ آئے تھے ان کو نہیں پتا تھا 3 سال ہونے کو آئے ہیں. ٹھیک ہے, 8 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے, وہاں بھی بی آر ٹی بنی ہے, وہاں بھی قرضے لیے ہیں. آپ لوگ بھی اثاثے گروی رکھ کے سکوک بانڈ جاری کرنے پہ پیپلز پارٹی بھی حکومت پہ کافی تنقید کر رہی ہے سر, لیکن آپ لوگوں نے بھی تو اپنے دور حکومت میں یہی کام کیا نا. میں یہ چاہوں گی آپ کے پاس بھی کوئی آپشن ہے کہ حکومت کیا کرے, کوئی دوسرا آپشن ان کے سامنے رکھ دیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا بجائے تنقید کرنے کے؟ سر آئی ایم ایف کی شرائط یہ نہیں مانیں گے تو پھر خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ ورنہ میرے خیال میں 100% تنقید اس لیے بنتی ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات جو ہیں وہ کسی بھی حکومت کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں بنے. جو سابقہ حکومتیں تھیں, مثال کے طور پر اس ملک میں آمریت کا ذکر نہیں ہوتا, 2 پارٹیوں کا حکم ہوتا ہے, تبصرہ ہوتا ہے کہ پاکستان قائم ہونے سے یہ 2 پارٹیوں نے لوٹ لیا. کہیں بھی آمروں کے اوپر تنقید نہیں ہوئی. جس اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا. ان سے پوچھا جا رہا ہے جو عوام کے سامنے ہر 5 سال کے بعد جواب دہ ہوتے ہیں, وہ پارٹیاں, وہ نمائندے جو جواب دہ ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ اثاثوں پہ بات کرتی ہیں کہ ہم نے کیا اور یہ کیا کہہ رہے تھے, اب یہ اگر وہ باتیں کر رہے ہیں تو اس پہ تنقید بنتی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا. اب مثال کے طور پر پاکستان میں کیا سابقہ دور جو ہمارے دور گزرے تھے, پیپلز پارٹی کی بھی مثال دے رہا ہوں, کہ وہ ڈیزاسٹر جو نیچرل ڈیزاسٹر تھے فلڈ کی صورت میں 2010, 2011, 2012 بارشوں کی صورت میں, اس کے بعد جو دہشت گردی کا ایک ہر جگہ پہ بم پھٹتے تھے اور پوری قوم میں ایک قوم کی فضا تھی, سوات میں جو ہے وہ پاکستانی پرچم لگانا ایک چیلنج بن گیا تھا. آئی ڈی پیز وہاں سے کراچی آ چکے تھے, ان کو واپس باعزت طور پر کیا, پاکستان کا جھنڈا لگا, وہاں پر ریٹ ہوئی, وہاں پر میری قوم کی بھی قربانی ہے, سول اداروں کی بھی قربانیاں تھی اور آرمی کے جوانوں کی بھی قربانیاں تھی. وہ حالات کس طرح کنٹرول کیے اور کیا اس بات کا جواب ملے گا کہ پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت میں 150% تنخواہیں بڑھی تھی اور ایک ایسا بھی سال آیا تھا ان تمام نیچرل میگا ڈیزاسٹر کو فیس کرتے کرتے 50% جو تنخواہیں تھی وہ بڑھائی تھی, پینشن بڑھایا تھا. جناب ہم تو چور تھے. اچھا اب یہ آئے اور یہ اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے پاکستان آزاد ہی 18 اگست 2018 میں ہوا جب سے یہ حکومت آئی, اور اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بالکل سنبھل چکی. دھامرا صاحب 3900 ارب روپے کا بجٹ خسارہ ہے, ان میں سے 12 ارب روپے جو ہے وہ قرض لے کر اور اثاثے گروی رکھ کے حاصل کرنا ہے. حکومت کہہ رہی ہے یہ اگر نہیں کیا تو یہ ملک کیسے چلے گا, ملازمین کو تنخواہیں کیسے دی جائیں گی, جو ترقیاتی کام ہے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں ملک کو آپ نے تباہ کر دیا اور کس منہ سے ہم پہ تنقیدیں کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ 200 ارب روپے جو پاکستان کے باہر پڑے ہیں, آپ جو کاروائیاں کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف, پیسے تو آنے چاہیے تھے, اٹھا کے منہ پہ مار دیتے. سب سے بڑی زیادتی ہے اور یہ کہ ہر سال ڈے بائی ڈے ٹاک شو میں یہ قوم سے جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے جو زیادتی کی ہے نا اپنے وعدوں کی وفا کے لیے, وہ ایک ہی اتنی بڑی زیادتی ہے. اگر میں اس کا ذکر کر دوں, اور عباسی صاحب سے مجھے جان کی امان چاہیے, کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس اگر گیا تو میں خودکشی کر دوں گا, قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا. آپ تو گئے, وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. آپ معیشت آپ اتنے برے حال میں چھوڑ کے اعتبار نہیں کر رہے. آپ نے قرضہ بھی لیا ہے, ریکارڈ قرضہ لیا ہے. اگر آپ کے سسٹم میں کرپشن ختم ہو چکی ہے تو آپ قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کی معیشت میں کیا مہنگائی آپ لوگ کرتے ہیں سر؟ پرویز خٹک کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہ کی تو ملک رک جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم اس صوبے کے ملازمین ہوتے جس کو چور چور کہا جاتا ہے. ٹھیک, پرویز خٹک کہہ رہے ہیں مہنگائی نہ کی ملک رک جائے گا. اور سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ سارے ٹاک شو میں ایک صوبے کے اوپر الزام لگاتے ہیں جس کا نام سندھ ہے. ایک ایسا صوبہ ہے جس کے پیسے یہ روک کے, آئینی پیسے روک کے بیٹھے ہوتے ہیں
کہ جی جناب اس کو نہیں دیں گے کہ یہ چوری کرتے ہیں. اچھا وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ آئینی پیسے تمام صوبوں کو ملتے ہیں. میں NFC کے پیسے بات کرتا ہوں. اچھا جب تمام صوبوں کو ملتے ہیں اور جس کے اوپر الزام ہے چوری کا وہ 20% اپنے ملازمین کی تنخواہ بڑھاتا ہے اور جو صوبے چوری نہیں کرتے وہ 10% بڑھا رہے ہیں. تو چوری کہاں پہ ہو رہی ہے, زیادتی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے کہ ایک صوبے کے چوری کا الزام لگائیں اور پیچھے آپ ڈاکے ڈالتے جائیں. اب وفاقی ملازمین کہہ رہے ہیں کاش ہم صوبہ سندھ کے ملازمین ہوتے. کیا بات ہے جی. چلیں سب سے پہلے تو طارر صاحب نے حقائق کو مسخ کیا. انہوں نے شاہد خاقان صاحب کی تعریف کرنے کہا کہ ان کی LNG سستی تھی اور ہماری مہنگی تھی. میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں شاہد خاقان صاحب نے جو LNG کا منصوبہ جس پہ وہ نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں وہ 13.3% آف برینٹ تھا, جبکہ ہماری حکومت میں 10.2 تھا. 500 ارب روپے کا فائدہ کیا پاکستانی خزانے کا عمران خان حکومت نے. میں ان کو یہ فیکٹ چیلنج کرتا ہوں کہ 13.3% شاہد خاقان نے کیا آج سے عرصہ پہلے, یعنی 5 سال پہلے, اور بعد میں ہم نے کیا جو 10.2% تھا. تو یہ ایک فائدہ جس سے 5 ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ عطا طارر صاحب فائدہ سن لیا آپ نے, کریکٹ ہو گئے. اپنی باری پہ بولیں. نہیں وہ آپ ہی بولیں گے, صرف سن لیں ان کی ون لائن. میں آپ کو ایک 1 پیجر اس پہ بھیج دیتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں آپ 1 پیجر نہ بھیجیں, میں جو کہہ رہا ہوں آپ شام کو ہم ٹویٹ کر لیتے ہیں. آپ مجھے 13.3 شاہد خاقان 10.2% PTI. اگر یہ بات غلط ہے میں رات کو معافی مانگوں ورنہ آپ بات کریں. آپ کے ملک میں جو لوکل گیس پروڈکشن تھی وہ $6 پر یونٹ تھی, LNG $4 پر یونٹ مل رہی تھی, آپ نے نہیں منگوائی. ابھی ہم اس کے بعد گوگل کریں گے اور بات کریں گے. دنیا میں کوئی اور مثال بتا دیں جتنی سستی ہم نے LNG اس دور میں. مجھے آپ پارس بولے تھے. نمبر 2, طارر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو وہ 632 ملین ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ان کی خبر ٹھیک ہو. 632 ملین ہوا تو زیادتی ہوگی. پتہ ہے پچھلے سال کتنا تھا ان کے ساتھ؟ 19,000 ملین. یہ کہہ رہے عمران خان گورنمنٹ نے ظلم کر دیا کہ 632 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. شاہد خاقان کی حکومت کے دور میں یہ $19,200 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ دے کر گئے. اگر 632 کا غلط ہے تو 19,000 کا تو ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی تب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دھامرا صاحب کہ ہمارے دور میں دھماکے تھے. دنیا کی سب سے بڑی اگر پچھلے اس ڈیکیڈ میں کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ تھا کرونا. کرونا میں دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئیں. انڈیا جو ہم سے بہت بڑا ملک ہے وہ بیٹھ گیا, اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمارٹ لیڈر, سمارٹ اس کی سکیمز, پوری دنیا آشش کر اٹھتی ہے. جو ہم نے مدد کی غریبوں کی, سندھ میں سب سے زیادہ لوگوں کی یہ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں دیے, کیونکہ ہم سندھ کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. سندھ کے ان لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے جن کے پیسے بعد میں جعلی اکاؤنٹوں سے نکلتے ہیں. سندھ کے لوگوں کو بھی دیا. وہ بات کرنے دینا دامرا صاحب, وہ ہمارے پاکستانی ہیں اور سب سے زیادہ پسے ہوئے ہیں. اور 13 سال سے ایک حکومت ہے جو آج تک ان کے کتے کاٹے کی ویکسین نہیں کر سکی, ابھی ختم نہیں ہوئی. اب ذرا دھامرا صاحب سنیں, کرونا کا دنیا آشش کر دی ہے. پاکستان اسٹریٹجی ڈے مناتا ہے اور 1.5 کروڑ خاندانوں کو ہم پیسے دیتے ہیں جس میں کوئی وہ بے نظیر انکم سپورٹ کی بے ایمانی نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہے جی دھامرا صاحب بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے دے رہے ہیں. اچھا ان کو میں بتانا چاہتا ہوں 8 لاکھ اس میں فراڈ نہیں ہے. 8 لاکھ سارے جینون بندے ہیں. کر کے دکھایا دنیا آشش کر رہی ہے, دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے. آپ کو یہ پتا ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ بنی گالا میں بھی کتے کاٹتے ہیں. یہی بات کر سکتے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ ادھر بھی کتے ہیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. کتے ہیں بھائی آپ, اس لیے یہ تو جینوئن ایشو ہے, اس میں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اب اگلی بات سنیں, بتانا چاہتا ہوں کہ بنی گالا میں بھی کتے ہیں اور وہ ہمارا کتے جو ہیں وہ جاری کر رہے ہیں. اس لیے اللہ پوری قوم کو محفوظ رکھے ان کتوں سے سندھ سمیت تمام اس طرح کی بات. اور دوسری بات یہ آپ کے پرانے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں پارس, میں نے سندھ کے غریبوں کی کتے کاٹنے کی بات کی ہے اور کسی کو میں نے کتا نہیں کہا. آپ کہیں گے تو میں کچھ اور کہہ دوں گا. نہیں پارس ان سے پوچھیں کہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے دیے, کون سا احسان کر دیا؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے نا, 100 ارب اس بجٹ میں بڑھا دیے انہوں نے. بے نظیر انکم سپورٹ 32 لاکھ لوگوں کو ملتی تھی, اس میں 8 لاکھ پیپلز پارٹی کے جالے, اس میں امیر لوگ, اس میں افسران تھے. ایک آدمی
میں عطا تارڑ کو عاجز دامرا بھائی کو چیلنج کرتا ہوں. میں بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم کے 32 لاکھ لوگوں میں سے 8 لاکھ لوگوں کو جعلی ثابت کروں گا. آپ 1.5 کروڑ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو لیا ایک بندہ غلط ثابت کر رہا ہے. اس طرح ڈاکے مارے ہوئے ہیں جی آپ نے ڈاکے مارے ہوئے ہیں. آپ کے زلفی بخاری نے رنگ روڈ پہ ڈاکے مارے ہیں. آپ نے دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف ایک ادارے میں 2 ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہوں مگر اس کو ایک سینیٹر ڈیل کر رہا ہے اسی پارٹی اسی حکومت کا. کیا پاکستان میں اس طرح کی کوئی انویسٹیگیشن دیکھی ہے کہ آپ نے ترین کے خلاف اپنا ایک سینیٹر بٹھا دیا کہ وہ یہ ڈیل کرے گا کہ جناب عالی کے ترین صاحب جو ہیں وہ قصوروار ہیں نہیں ہیں. اور آخری بات پارس ایک بات پوچھ کے بتائیں قوم کو, مجھے نہیں قوم کو, کہ بی آر ٹی بن گئی ایک صوبے میں, اس کے اوپر جب آپ نے بنا دی کرپشن بھی نہیں ہے, آج تک بی آر ٹی تو آپ چلا رہے ہیں, اس کے اوپر اسٹے کب ختم ہوگا؟ اسٹے کیوں لے رہے ہیں جب کرپشن نہیں تو؟ ایک تو یہ وہ آج بتا دیں کرپشن کرے کوئی میرا بندہ یا پیپلز پارٹی کا بندہ وہ ناقابل معافی جرم ہے تو جس پہ کیس بنتا ہے ہماری پارٹی سے وہ فارغ ہے. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے جو قرضے لیے اور یہ جو آپ نے سکوپ بانڈ کی بات کی یہ بھی جھوٹ, ہم نے غلط کیا. ان کے دور میں 6,000 ارب کا قرضہ تھا اور ہمیں پتا کتنا تھا, ہمیں 30,000 ارب, ہمیں ان کے قرضوں کی. کل شوکت ترین نے خوشخبریوں سے بھری تقریر کی اسمبلی میں اور نوید سنائی کے کئی چیزوں پہ ٹیکس واپس لے لیا گیا ہے جس میں دودھ ہے, انڈے ہیں, آٹا ہے اور میڈیکل سے متعلق اشیاء شامل ہیں. کیا یہ کام آپ نے اپوزیشن کے پریشر پہ کیا ہے عباس صاحب یا پھر آپ کو خود ہی آپ کی گورنمنٹ کو احساس ہو گیا ہے؟ چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی باتوں پہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں تو ہمارے پیسے شہباز شریف کی طرح منی لانڈر نہیں ہوتے, ادھر ہی ہونے تھے. اگر ٹیکس لگتا ہے تو وہ بھی پارس آپ لوگوں کے لیے لگتا تھا, لیکن اگر ہم نے تجاویز رکھی اس پہ کرٹیسزم آئی, اس پہ سینٹ کی کرٹیسزم آئی. کئی ہفتوں سے جو آپ بہترین اس کو بجٹ کہہ رہے تھے اس کے مطلب اس میں خامیاں تھیں نا. اب اپوزیشن تو کریڈٹ لے گی, تنقید کرے گی کہ دیکھیں پبلک پریشر پہ آپ نے چیزیں واپس لی. دیکھیں کیسے خامیاں کہتے ہیں. اگر وہ پیسہ اکٹھا ہو کے اگر وہ شہباز شریف صاحب کی طرح لندن چلا جائے یا کہیں سرے محل میں چلا جائے, پھر ہم نے کوشش کی کہ پیسے یہاں سے نہیں یہاں سے اکٹھے کر کے اس ملک کا نظام چلائیں. جب تنقید آئی, اور یہ اسی لیے 1 مہینہ ہوتا ہے, ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا, بجٹ امپلیمنٹ ہوگا پہلے سے, ہم نے یہ اپنے آپ کو ریویو کیا اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. موبائل فون پہ 5 روپے کی کال 5 منٹ کی زیادہ ہو جائے تو پھر اس پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا. سر یہ آپ پیسے کمانے کے طریقے کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ پہلے آپ دیکھیں 100 روپیز کا کارڈ لوڈ کرو موبائل میں تو 30-40 روپے کٹ جاتے ہیں. یہ کافی نہیں تھا ویسے؟ نہیں, میری بات سنیں, یہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں یہ ہم کیا آپ کا خیال ہے کوئی لندن میں سے فلیٹ خریدیں گے؟ آپ کے ملک کی سڑکیں بنیں گی, آپ کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ملیں گے. کہتے ہیں ابھی تک 3 سال میں اینٹ نہیں لگائی آپ لوگوں نے, ایک اینٹ. وہ نہیں ہے کہ یہ مردوں کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے, یہ فالودے والے کے پاس, یہ کوئی مشتاق چینی کے پاس نہیں جائیں گے, یہ کوئی منظور پاپڑ والے کے پاس نہیں جائیں گے. ان سے سوال کریں نا, اثاثے بنائے تھے آپ اسے آج گروی رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 3 سالوں میں قرضے لے کے ایک اینٹ نہیں لگائی آپ نے. ہر طرف خسارہ. ابھی بجٹ کا خسارہ آپ نے بتایا, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بتایا. ہم مشکلوں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریونیو کتنا پتہ ہے؟ 4700 ارب. اگلے سال 5900 سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا ترقیاتی بجٹ 900 ارب ہم لگا رہے ہیں. آپ لوگوں نے کافی اعتراضات بجٹ پہ اٹھائے تھے سر, حکومت نے کافی حد تک تو دیکھیں ختم کر دیے ہیں نا. انہوں نے ٹیکس ختم کر دیا ہے, آپ نے فلاور ملز پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کی تھی, وہ بھی حکومت نے ختم کر دیا. تو آپ خوش ہیں یا سر آپ کیا بجٹ سے عوامی دشمنی آپ کے خیال میں کچھ کم ہوئی ہے یا نہیں؟ میں آپ کو صرف 3 فگرز پہلے دے دوں, میں پھر اس پہ ٹیکس پہ جاتا ہوں. پلیز. پیپلز پارٹی کے دور میں 14 سکوک ٹرانزیکشنز کیے گئے 501 ارب کے, یہ پورے 5 سال پیپلز پارٹی کے. ہمارے 5 سالوں میں 5 سکوک ٹرانزیکشنز کیے گئے 435 ارب کے. پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں 17 سکوک ٹرانزیکشنز ہیں, وہ تقریباً 2 خرب روپے کے ہیں. کہاں 2 خرب روپیہ, کہاں 400 ارب اور کہاں 500 ارب. ایک تو یہ اپنے فیکٹس کریکٹ کر لیں بھائی میرے, یہ تاریخ کا سب سے بڑا سکوک ٹرانزیکشن ہے جو آپ نے کیا ہے. 16 خرب کی ہو چکی ہے, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. میں فیکٹس اینڈ فگرز 1600 ارب. اب آ جائیں ایل این جی کی طرف.
LNG جب ہم نے لی تھی ڈالر کا ریٹ 100 روپے کے اوپر تھا بھائی میرے. اب آپ جو LNG لے رہے ہیں آپ کے روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے. نہ روپے میں ہم LNG لے رہے ہیں نہ روپیہ میٹر کرتا ہے, ڈالر میں لے رہے ہیں, ڈالر میں پیمنٹ ہوگی, ڈالر کی بات کریں, اور پرسنٹیج آف برینٹ کی ہوتی ہے. آپ نے جو ڈیلز کی ہیں آپ نے پیسے تو یہاں سے دینے ہیں نا, پاکستانی عوام کے پیسے دینے ہیں یا امریکہ سے دلوائیں گے؟ کیا بات کر رہے ہیں. دوسری بات, ندیم بابر آج غائب ہے. 122 ارب کا جو ٹیکہ لگا اور جو $4 پر یونٹ سے LNG $32 پر یونٹ پر گئی, اور یہ جو لوڈ شیڈنگ آج ہے جو ڈیزل پہ پلانٹ چلا رہے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں کسی کے پاس. آپ نے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ اس لیے زیادہ تھا کہ بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے, سی پیک چل رہا تھا, فیکٹریاں فل سٹیم پہ چل رہی تھی, خام مال اور کیپٹل گڈز باہر سے آ رہے تھے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے دور میں امپورٹس کم تھی, ہمارے دور میں امپورٹس زیادہ تھی کیونکہ یہاں پہ ترقی کا پہیہ چل رہا تھا, باہر سے خام مال آ رہا تھا, ختم ہو گئے تھے, اسی لیے ہم مانگنے تانگنے پہ آ گئے تھے, اسی لیے ہم IMF کے سامنے لیٹ کے گئے کہ جی پیسے دیں. آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہیں, ایک تو پیٹرول کی جو لیوی ہے, پیٹرول کی لیوی میں 20 روپے کم از کم اضافہ ہوگا اور اس کا برڈن عام عوام پہ شفٹ ہوگا. نمبر 1 جنہوں نے بم گرایا ہے اس عوام کے اوپر. نمبر 2 چینی کی ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگا دیا کہ یعنی جب چینی کی خریداری مارکیٹ سے کریں گے وہاں پہ ایک نیا ٹیکس لگے گا. آپ نے کیٹل فیڈ کے اوپر, چارے کے اوپر ٹیکس لگا دیا, پولٹری پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس لگا دیا, آپ نے ٹیکسٹائل کا ٹیکس 10% سے 17% کر دیا. لیکن کچھ اعتراضات تو دور کیے ہیں سر, کچھ ٹیکس تو واپس لیے ہیں, ختم کیے ہیں, تو اس پہ خوش نہیں ہیں آپ, مطمئن نہیں ہیں. یہ جو خوش ہو رہے ہیں نا امپورٹ کی, جب بھی امپورٹ کرتے ہیں آپ ڈالر پے کرتے ہیں, ریزرو آپ کے کم ہوتے ہیں, ریزرو ختم ہی ہو گئے تھے. دودھ کے ٹیکس کی بات کی میں نے, آپ ہی کے شو پہ یہ پوائنٹ ریز کیا تھا, دودھ کا ٹیکس, ڈرائی پاؤڈر کا ٹیکس, ڈیری پروڈکٹس کا ٹیکس, ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ آواز اٹھائی, وہ واپس ہوا. اب جو 17% ٹیکس ٹیکسٹائل پہ لگا ہے نا جی, آپ کا کاٹن کراپ, آپ کا کپاس آپ کی کم ہوئی ہے, آپ کی کپاس کبھی اتنی کم نہیں تھی. آپ کی میجر ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی ہے. ایک طرف کپاس کم ہو گئی, دوسری طرف 17% ٹیکس آپ نے ٹیکسٹائل پہ لگا دیا, تو یہ سیکٹر آپ نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا. کروڈ آئل پہ 17% ٹیکس لگا دیا. آپ نے جو باقی ٹیکسز لگائے ہیں جو کیٹل فیڈ کے اوپر ہیں یا پولٹری کے اوپر ہیں یا ٹیلی فون کالز کے اوپر ہیں, غریب جو مہنگائی ہے غریب کی 10% پہ کھڑی ہے. آپ کا ایک اور جو پوائنٹ ہے اس کا مجھے جواب چاہیے عباسی صاحب سے. آپ نے 4,631 ارب کا ٹیکس ٹارگٹ اس سال آپ نے کہا ہم نے پورا کیا, اگلے سال 5,200 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہے. تو یہ جو ریونیو ٹارگٹ ہے یہ نئے ٹیکس لگائے بغیر کیسے چلے سر, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد جواب دے دیں گے. لیکن اگر آپ ادھر سے ہی لیں تو انہوں نے کہا کہ 4,700 اس دفعہ ہے تو آگے کیسے ہوگا, تو بھائی میرے 5% گروتھ ہو رہی ہے اور 8.5% پرائسز بڑھ رہی ہیں, خالی 14% یہ ہے, باقی ہم ٹیکس کی بیس بڑی کر رہے ہیں. آپ کی طرح جو ٹیکس چور تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آ رہے ہیں, انفورسمنٹ ٹھیک کر کے, اور یہ پیسے. عطا تارڑ صاحب اب آپ نے سن لیا, وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے 800 cc گاڑیاں جو تھیں وہ پہلے سستی کی تھی, اب 1000 cc کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں مڈل کلاس ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ 1000 cc گاڑیاں ہی استعمال کرتی ہے. ابھی صداقت صاحب نے بھی کہا, وہ کہتے ہیں حکومتی اقدامات سے جو ٹیکس فائلرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے دور میں تو صرف 15 یا 16 لاکھ تھے, وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں دگنی ہو گئے ہیں ٹیکس فائلرز. پھر وہ کہتے ہیں اس سال ٹیکس میں 17% تک کی گروتھ ہے, اگلے سال کا ہدف 5800% ہے. سر یہ کیا یہ بہتری نہیں ہے؟ ایک اور بات انہوں نے بڑی, ایک اور بات جو ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں, ٹیکسٹائل کی جو بات کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل پاکستان کی تاریخ کا اس وقت بوم پہ ہے. ٹیکسٹائل کی 1992 کی بند فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں. یہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کریں. تارڑ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت 14-15 ارب ڈالر کی آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ چل رہی ہے. آپ نے ڈبو دیا تھا, اس وقت وہ پیک پہ ہے. جائیں کبھی فیصل آباد جا کے چیک کریں. انپلائمنٹ ہو رہی ہے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ نوٹ کر لیں. ٹیکسٹائل جامرہ صاحب بریک کے بعد آپ بات کیجئے گا, میں بریک لے لوں سر اسی ایشو پہ. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے.
ढामरा साहब, क्या आप लोग मुतमईन हैं? बजट पे कुछ एतराजात हुकूमत ने दूर कर दिए हैं, आप इससे खुश हैं? कुछ तब्दीलियां तो की गई हैं सर, या अभी भी आईएमएफ का बजट ही कहेंगे? चूंकि हुकूमत कह रही है हम तो डट के खड़े हैं आईएमएफ के सामने, देखें बिजली के रेट्स वो कह रहे हैं बढ़ाओ, हमने नहीं बढ़ाए। पारस में ये कह रहा हूँ कि ये झूठ का अचार बना के जो बेचना चाहते हैं ना, मैं उससे कहता हूँ अगर ये झूठ बोलना छोड़ दें तो पाकिस्तानी कौम को इनकी बजट की नालायकी और कोताही समझ में आएगी। मिसाल पर अगर आपके पास मुआशी टीम बिल्कुल ठीक है तो हर साल आपका वजीर खजाना तब्दील क्यों होता है? और जब वजीर खजाना जो बजट पेश करता है उस पर यही भंगड़े आप डालते थे। आज हफीज शेख कहाँ है? कोई ढूंढ के लाए इस मुल्क में। अगर यही वजीर खारजा एक महीना पहले हफीज शेख के ऊपर ये इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान से ज्यादती कर दी है मौजूदा वजीर खजाना ने, वो अब पाकिस्तान में नहीं रहे और ये मातम कर रहे हैं उसकी गैर मौजूदगी में और इस पे भंगड़े डाल रहे हैं। आने वाली बजट में क्या ये गारंटी है कि नया कोई वजीर खजाना नहीं होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कपास की जो फैक्ट्रियां थी वो 5 साल पहले 1300 उनकी तादाद थी, अब 440 तक रह गई है। आपके 17% टैक्स लगाने से ये जो मईशत है टेक्सटाइल की ये बैठ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है बड़ी तेजी से, मगर आपका झूठ इतना चलता है मार्केट में कि आप ढिठाई से ये कह रहे हैं कि जी वो और ज्यादा ग्रोथ कर रही है टेक्सटाइल की आपकी। देखें, मैंने इनसे एक सवाल किया था, मैंने इनसे ये सवाल किया था कि क्या जुल्फी बुखारी गिरफ्तार होंगे, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी? क्या जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई इंक्वायरी ऐसी होगी जिससे कौम मुतमिन हो? क्या बाबर साहब पाकिस्तान में आएंगे और इस इदारों को फेस करेंगे? और उन्होंने जो टीका लगाया इस कौम को, ये अल्टीमेटली इनका जब इक्तदार खत्म होगा वो इमरान खान को फायदा देना है। चलिए ठीक है सर, कोई किसी हल्के के आवाम के सामने जवाबदार नहीं है। अब बिलावल भुट्टो ने अपने कौमी असेंबली में आज के प्रोग्राम में अब्बासी साहब ये बता दें पारस के आज के प्रोग्राम में पारस एक बात आपके प्रोग्राम में ये जवाब दे दे मुझे कि वो जो बीआरटी पे जो भंगड़े डालते हैं कि वो चल पड़ी, उस पे स्टे कब खत्म होगा? यार अगर वो आपने चला दी तो स्टे तो खत्म करें यार। सही सर, इस कौम को समझना तो चाहिए ना कि आपने पंजाब अच्छा थोड़ा सा टाइम अब कम रह गया, पैसों में ये मेट्रो सिर्फ बिलावल भुट्टो ने अपने अरकान कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ को के हवाले कर दिए हैं, इसका कोई फायदा हो रहा है या नहीं? ढामरा साहब वो तारीख दे दें बस। क्या अभी भी बजट को रोकने के लिए पूरा जोर लगाएंगे या मुफाहिमत हो गई है आपकी? नहीं, बजट को पास करने के लिए आपने देखा ना, इस कौम ने देखा कि हम ख्याल ग्रुप से किस तरह बूट पॉलिश करके और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की और एफआईए के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तब्दील किए गए और अपनी पार्टी का एक सेनेटर उसके ऊपर नामजद कर दिया गया। कल मैं भी कहूंगा कि खुर्शीद शाह साहब के केसों के लिए मेरे पास इनकी इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए। अगर आप ये रवाज डालना चाहते हैं इस मुल्क में तो बजट पास करने के लिए खुर्शीद शाह अभी तक 2 साल से जेल में है और नाराज अराकीन आज क्या आवाजें आ रही हैं इनके अराकीन की तरफ से? 500 अरब ज्यादा किसानों को मिला, जिससे गंदम की बम्पर क्रॉप हुई तारीख की, जिससे मकई की क्रॉप बम्पर हुई, जिससे गन्ने की क्रॉप बम्पर हुई। बाबर कब आएंगे यार? ये जवाब दे दें अब्बासी साहब। बीआरटी पे स्टे कब खत्म होगा? नदीम बाबर कब आएंगे? और खत्म होना अदालती मामला है, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो कंपनी जो बना रही थी वो और लिया किसने? खुराक की किल्लत वाला मुल्क बन गया पाकिस्तान कि वो रुक ना जाए। बीआरटी मुकम्मल हो गया। ये बीआरटी ऑरेंज ट्रेन की तरह ऐसा नहीं है कि 24 लाख रुपए उसका टिकट हुआ है और 34 करोड़ रुपए कहां तक पहुंची है? रिंग रोड की तहकीकात, वो सीपेक का प्रोजेक्ट है। एक आखिरी बात ऑपोजिशन ने उठाई, ना नैब ने उठाई, ना मीडिया ने उठाई, मेरे कायद ने खुद उठाई और रोक के सारे बंदों को सस्पेंड किया और लोगों से इस्तीफे लिए। और आज ये क्रेडिट जाता है, ये वो नहीं है जो कुछ लगाता है तो खाता भी नहीं है, जो खाता है तो लगाता भी है। ये इमरान खान है, ना खाता है ना खाने देता है। रिंग रोड की तहकीकात आपने उठा दी, अब कहां तक पहुंची? रिंग रोड की तहकीकात हफ्तों में तो होगी, अभी तक नवाज शरीफ साहब के ये रिंग रोड का हमने इशू उठाया, इन कंक्लूड करेंगे। इनसे पूछे, जो हमजा ने कहा है
کہ 25 آپ کو چیلنج کر رہے تھے 25 ارب جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں آیا اور ان کو پتا ہی نہیں. اللہ ایسی قسمت آپ کو مجھے بھی دے, ہمارے اکاؤنٹ میں کو 25 روپے جمع نہیں کیا. نواز شریف کے واپس آنے کی آپ دے دینا گارنٹی ان کی جان کی حفاظت کی, تاکہ میاں صاحب واپس آ جائیں. مریم صاحبہ کے یہ کہنے سے کہ میں آج کہیں تو میرے واپس آ جائیں گے, اس بات میں مورے سب لگا دیا. وہ بالکل بیمار نہیں ہے, وہ بہانے کر رہے ہیں, وہ مکر کر رہے ہیں. شام کی فلائٹ سے واپس آ جائیں گے, آپ گارنٹی دے رہے ہیں ان کو جان کی حفاظت کی. نون کو مریم صاحب نے جھوٹا ثابت کر دیا, جو عطا تارڑ پتہ نہیں کون سی لاجک کتنی مشکل بیماریاں نکالتے تھے, پتہ نہیں ان کے بارے میں. تو مریم صاحب نے کہہ دیا کہ بیمار نہیں, آپ کے تھے واپس لائیں گے, واپس آ جائیں گے. آپ کے وعدے تھے واپس لائیں گے آپ, نہیں ہم لائیں گے. ناکامی کا اعتراف کر لیں, پھر نہیں لا سکتے آپ. ملک مصیبت میں ہے, یہاں کورونا ہے, وہ ملک سے بھاگا ہے, وہ کیسا شیر ہے جو جب مسئلہ آتا ہے بھاگ جاتا ہے. عطا تارڑ صاحب آپ کو کیا گارنٹی چاہیے مریم نواز جو مانگ رہی ہیں, کس سے چاہیے میاں نواز شریف کی جان کی حفاظت کی گارنٹی سے؟ جب میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے, ان کی دوائیاں بند کر دینا, ان کا کھانا بند کر دینا, پنکھا بند کر دینا. عمران خان صاحب نے امریکہ میں کہا میں ایسی اتار دوں گا, ان کو تو آپ کہتے ہیں ان کو سیریس انہوں نے جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں بند کیا, اور انہوں نے جیلوں کے اندر یہ معاملات کیے. تو دیکھیں, ایک طرف بنی گالا کے محل کی منی ٹریل آپ نہ دے سکیں, ثاقب نثار کے کوئی بات نہیں. آپ بھائی لیڈر کا جینا مرنا قوم کے ساتھ ہوتا ہے, مجھے تو یہ پتا ہے. لیڈر کا جینا مرنا قوم کے ساتھ ہوتا ہے. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیں. ارشد ملک کی ویڈیو آ جائے, آئیں گے, اور انشاءاللہ جب آئیں گے تو پھر عطا تارڑ صاحب حکومت کہہ رہی ہے وہ 8 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے, ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں. اب وہ لنڈن کی ٹھنڈی ہواؤں کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, گولف کا میچ کھیلتے دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیزا کھاتے ہوئے ہم انہیں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی پلیٹلیٹس کی خبر نہیں ہے, کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے, کسی ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ نہیں لیا, کوئی سرجری کی خبر نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں غلط بیانی جھوٹ نہیں ہے, تو اور کیا ہے پھر؟ دیکھیے, جو کورٹ کے اندر ہماری لاہور ہائی کورٹ میں انڈرٹیکنگ ہے, مختلف کیس ہے اسلام آباد سے, اس میں درج ہے 8 ہفتے یا جب وہ صحت یاب ہوں. اب اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم ان کو اسٹریچر پہ لٹا کے پٹیوں سے باندھ دیں, تو یہ ہم آپ کی خاطر ڈرامے. آخری ہیلتھ رپورٹ آپ نے کب عدالت میں جمع کرائی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے, واپس آ جائیں گے. آج سے 1.5 ماہ پہلے ہم نے جمع کرائی تھی. میں باقاعدگی سے لاہور ہائی کورٹ کی رجسٹری میں رپورٹیں جمع کراتا ہوں, کیونکہ دیکھیں 70 سال ان کی عمر ہے, ان کی ہارٹ کی پرفوریشن ہوئی ہے, بائی پاس ہو چکا ہے. انہوں نے جیلوں میں معاملات غلط کر کے ان کی صحت خراب کی. اور دیکھیں ان کی صحت کی میں نے بات نہیں کی, یاسمین راشد صاحبہ نے کی, فیصل سلطان آج کل وزیر صحت ہے, ان سے پوچھ لیں وہ کیا کیا بات کیا کرتے تھے. اور میں ان کے جھوٹ کے حوالے سے نا ایک آخری شعر کہنا چاہتا ہوں کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو, جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو, اس کھلے جھوٹ کو, ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. ڈامرا صاحب آخری کامنٹ اس پہ کر دیں سر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے, اور آپ کے خیال میں وہ واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں سر؟ اس بات پہ نون لیگ ناراض بھی ہو چکی ہے جب زرداری صاحب نے ذکر کیا تھا اس بات کا. دیکھیں پارس, پہلی بات تو ان کی پارٹی بیٹھی تھی, انہوں نے اپنا موقف دیا, وہ تو یہ جانے اور گورنمنٹ جانے. مگر میں اپنی پارٹی کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جب میری لیڈر کو یہ دھمکی تھی کہ آپ پاکستان میں آئیں گی تو بم دھماکے بھی ہوں گے, مگر وہ آ گئی. میرے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہ دھمکی تھی کہ جب آپ باہر نہیں جائیں گے تو آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا, مگر وہ تھے. مگر میں آخری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں بار بار بڑی منت کے ساتھ مجھے کہنا پڑا, مگر یہ جواب نہیں دیا کہ KPK کی حکومت جو ہے وہ اسٹے کب ختم کرے گی. عمران خان کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں عمران خان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنی صوبائی حکومت کو کہیں کہ ان کی درخواست پہ جو BRT پہ جو اسٹے ہے وہ کب ختم ہوگا, اور اس قوم کو ٹیکہ لگانے والے ڈاکوؤں کو, ندیم بابر کو حفیظ شیخ کو کب بلایا جائے گا اور حساب دیا جائے گا. مجھے آپ بتا دیں, وہ اسپتال بتا دیں, وہ ڈاکٹر بتا دیں, کوئی دوائی کا کوئی ختم ہوگی, قوم کو بتائیں, قوم کو بتائیں, تو رپورٹ جمع کرائیے نا. قوم کو بتائیں, ڈاکٹر عدنان یہ بریکنگ نیوز دے دیں, خبریں دیا آپ نہیں دے رہے. اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. 35 سال جو آدمی اس ملک کا حکمران رہا اس کو اپنے بنائی جیلیں پسند نہیں ہیں. ہم کیا کریں, ان کے لیے کوئی انگلستان سے جیلیں منگوا دیں. دیکھیں انہوں نے جیل جانا ہے, ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ کانوکٹ ہیں, جب آئیں گے جیل جائیں گے. اب جیلیں ہم کتنی بہتر کریں. عطا تارڑ صاحب اگر حکومت یا وزیر اعظم عمران خان آپ کو گارنٹی دے دیں میاں صاحب کی جان کی حفاظت کی, تو وہ آ جائیں گے.
آپ کے لیے تسلی بخش ہوگا, قابل قبول ہوگا یہ؟ وہ شخص جس کی اپنی اقتدار میں رہنے کی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آج گیا کہ کل گیا, وہ کیا گارنٹی بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیلوں کے معاملات جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں, کس سے گارنٹی جیلوں کے معاملات جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں, گارنٹی چاہیے, گارنٹی وقت بدلے گا تو ان کو بتائیں گے کہ اصل جیل کیسی ہوتی ہے. ان کو گارنٹی آپ سمجھ آ گئی, آپ کس سے گارنٹی, ان کو عمران خان کی گارنٹی نہیں چاہیے, کسی اور کی چاہیے. بات بڑی سمپل ہے, قوم کو ایک گارنٹی چاہیے. بات بڑی سمپل ہے, میری بات کو ٹویسٹ یا الجھانے کی کوشش نہ کریں. ان کو گارنٹی چاہیے جن کے گوڑے پکڑنے ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں میں پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں, ایک دفعہ مجھے موقع دے. کیونکہ آپ نے فورن فنڈنگ سے لے کے راولپنڈی رنگ روڈ تک کسی چیز کا جواب نہیں دیا. مجھے بھی ایک گارنٹی چاہیے. اکٹھی ہوں گی سب انشاءاللہ. عطا صاحب آپ نے نہیں بتایا کہ گارنٹی کس کی مانگ رہی ہے مریم نواز. مجھے بھی ایک گارنٹی چاہیے. نہیں دیکھیں میں کسی سے ہم گارنٹی نہیں مانگ رہے. مجھے بھی ایک گارنٹی چاہیے کہ جیل میں جو معاملات تھے اور آج بھی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ جو سلوک برتا جاتا ہے, تو یہ تو جان کے دشمن ہے ہمارے. تو ہم کوئی کسی سے کوئی گارنٹی مانگتے, انہوں نے کہا گارنٹی دیں, لیکن ہمیں عمران خان کی گارنٹی نہیں چاہیے کیونکہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دوسری بات پکڑنے کے لیے تیار ہے, قطن کسی نے نہیں کہا. مجھے بی آر ٹی پہ اسٹے کب ختم ہوگا؟ چلیں سر, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سر ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.